अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पिंकी पीरनी साहिबा यानी कि बुशरा मानिका साहिबा के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्विटर के ऊपर आप देख लें या सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें कि इस वक्त तूफान मचा हुआ है। उस वक्त से जब 62 साला एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने जो कि खुद पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, खुद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान वो उनका हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने ही इनका निकाह करवाया। और एक दफ़ा नहीं करवाया बल्कि दो दो मरतबा करवाया, और फिर उसके अलावा भी निकाह करवाया था रेहाम खान का। तो ऐसे में ये जो मुफ्ती साहब हैं, इन्होंने अब जो बयान दिया है, बयान हल्फी दिया है, इन्होंने अदालत में भी जमा करवा दिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो निकाह है वो जायज़ नहीं था, फासिद था। क्योंकि उनका ये कहना है कि इमरान खान ने एक मरतबा नहीं बल्कि दो मरतबा निकाह किया। और उनका ये इल्ज़ाम है कि बुशरा बीबी जो हैं, उन्होंने दौरान इद्दत उनके साथ निकाह किया, और ना सिर्फ दौरान इद्दत निकाह किया बल्कि मुफ्ती साहब को भी गुमराह किया, उनसे भी झूठ बोला गया। और फिर दूसरी बार भी मुफ्ती साहब जो हैं वो निकाह के लिए चले गए। अब इसके ऊपर जो हैं पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के इस पर तनकीद कर रहे हैं, मौलवी साहब पे तनकीद कर रहे हैं। इमरान रियाज खान का भी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा किसी को इस तरह का दुश्मन, कमज़र्फ दुश्मन ना दे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपके सामने तमाम चीज़ें सबूतों के साथ रखूंगी, क्योंकि मेरा काम है जी रिसर्च करना और आपके सामने रखना। उसके बाद आप लोगों की मर्जी है कि आप उससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले तो ये शेयर करना है कि असल में बुशरा बीबी के बारे में आपको बहुत सारे लोग कहानियां सुना रहे होंगे, लेकिन इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, उस मुलाकात को करवाने वाला कौन था, उस मुलाकात के होने के बाद इमरान खान की शादी दरअसल बुशरा बीबी की बेटी के साथ होने वाली थी, और फिर एंड टाइम पे बुशरा बीबी के साथ कैसे हुई थी, और लाहौर के एक घर के अंदर आकर उनका निकाह हुआ। और उस से पहले जो खान साहब हैं वो इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों थे कि उनको मुफ्ती सईद को यहां तक कहना पड़ा कि आप इद्दत के दौरान ही मेरा निकाह करवा दें। और वो दो खुफिया उनके जो राजदान थे वो कौन थे जो उनके साथ उस निकाह के वक्त आए थे। और मैंने तारिक जमील साहब का बयान भी आपको सुनवाना है। हसन निसार साहब ने तो हद ही कर दिया ना। हसन निसार साहब ने तो जो कहा है, मैंने उनका बयान भी आपको सुनवाना है। मैंने आपको ये भी बताना है कि बुशरा बीबी ने किस तरह से रेहाम खान को तलाक दिलवाई थी इमरान खान साहब को कहकर, और किस तरह से उन्होंने ये वादा किया था इमरान खान से कि वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगी, तो बदले में क्या क्या उनको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को मानिका साहब और उनके हवाले से भी बताना है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आपने पिछले साल ये कहा था कि इमरान खान साहब और बुशरा मानिका जो हैं, इन दोनों की तो आपस में अलग हो चुकी है, तो फिर अब ये मामला कहाँ से आ गया है? वो तो फिर इसका मतलब है अभी भी उनके साथ रह रही हैं, तो आपने झूठ बोला था, इसकी क्या सच्चाई है वो भी मैंने आपको बताना है। बुशरा बीबी की एक बहन है जिन्होंने इस सारे मामले में अपना किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या है मैंने आपको वो भी बताना है। आज मैंने आपको ये भी बताना है कि बुशरा बीबी की असल बायोग्राफी क्या थी, और मैंने आपको बहुत सारी बातें बतानी है। और ये भी बताना है कि जुल्फी बुखारी के साथ किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई, जिनके साथ उनकी पिछले दिनों ऑडियोज भी लीक हुई थी। और बुशरा बीबी अब इमरान खान के साथ सेपरेशन के बाद क्यों रहती हैं, इस बात के बारे में भी मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा जो है वो मैंने आपको और बहुत सारी चीजें बतानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो सबसे पहले कहानी को बिल्डअप इस तरह से करूंगी, सारी रिसर्च मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, लेकिन कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सन 2017 के जनवरी में जाकर इनकी शादी हुई, यानी इमरान खान साहब की शादी हुई बुशरा मानिका के साथ, बुशरा बीबी के साथ। और आप लोगों को अच्छे से तरीके से पता है कि उससे पहले इमरान खान साहब की जो शादी है वो रेहाम खान के साथ हुई भी थी। और आप लोग को ये भी पता है कि रेहाम खान की रिप्यूट के हवाले से इमरान खान जो थे वो काफी परेशान भी थे, और उनको अपनी पार्टी के जो वुज़रा थे वो बहुत ज्यादा फोर्स करते थे कि आप जो है वो रेहाम खान से जितनी जल्दी हो सकता है अपना पीछा छुड़वा लें। उसी शक की बुनियाद पे इमरान खान और रेहाम खान का झगड़ा जो है वो काफी ज्यादा होता रहा। लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि आखिर जब उन्होंने शादी करनी थी इमरान खान ने रेहाम खान के साथ, तो उन दिनों में आपको पता है ये धरने दे रहे थे, और धरने के दौरान इनकी कंटेनर पे मुलाकात हुई थी रेहाम खान के साथ। और इमरान खान इस कदर बावले हो चुके थे उनके इश्क में कि उन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये कहा था कि मैं नया पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। और उस पे जो पास खड़े हुए अपने साहब थे, वो शेख रशीद साहब, वो हैरान रह गए थे कि ये बंदा पागल हो गया, किस तरह की बात कर रहा है, नया पाकिस्तान बनाने का मकसद ये है कि आप नई अम्मी को घर लेकर आएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इमरान खान ने दरअसल श्योरिटी दी हुई थी रेहाम खान को, और उन्होंने फौरी तौर पे ये काम करना था, उन्होंने कर दिया। जल्दबाज वो इतने बला के थे कि उन्होंने रेहाम खान से जब शादी की तो मुहर्रम का महीना था, 7 मुहर्रम थी जब उन्होंने उनसे शादी कर ली। वो ये भी कह सकते थे कि 1 या 2 महीना ठहर जाओ फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जब शादी कर ली और उनके हल्का अहबाब में ये बात फैल गई और उन पर तनकीद शुरू हो गई, तो उन्होंने इस खबर को छुपा लिया।
2 مہینے کے بعد جا کے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دراصل ریحام کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور وہ شادی بھی انہوں نے سارا جو ہے نا دوبارہ سے ری انیکٹمنٹ جسے کہتے ہیں نا، دوبارہ سے ری شوٹ کرنا، لوگوں کے لیے صرف ایک ڈرامہ شوٹ کیا تھا، ادروائز وہ شادی جو ہے وہ 7 محرم کو کر چکے ہوئے تھے. ملاحظہ فرمائیے ریحام خان کیا کہتی ہیں. وہ تو ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کو بتا دی جو ساری دنیا کو پتا ہے کہ نکاح ہوا 31 اکتوبر کو 2014 کو، اور آپ نے نہیں مانا، اور آپ بار بار 2 مہینے اس کی مطلب جھوٹ مبالغہ آرائی ہے. نکاح کی مبالغہ آرائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ اور صرف میں ہی تو ایک فریق نہیں ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے بتانا پڑے گا نا مولوی صاحب کو بھی. ہمارا تو نکاح تو گواہ کے ساتھ ہوتا ہے. قاضی صاحب نے پڑھا ہے، تو صرف ریحام خان تو نہیں کہہ رہی نا، 3 اور لوگ بھی ہیں، اور ویسے بھی پوری کیبنٹ پورے اسلام آباد کو سب کو پتا تھا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق اور امین ہے، تو آف کورس ایک تو جھوٹ یہ ہوا. جی، تو یہ بھی آپ کی ہو گئی تسلی. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی کس کے ساتھ؟ بشرا بی بی کے ساتھ. بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کروانے والی جو تھیں وہ کون تھیں؟ وہ تھیں بشرا بی بی کی اپنی بہن، جن کا نام تھا جی مریم بٹو. اب یہ مریم بٹو صاحبہ ہیں، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا حصہ تھیں، اور ان سے بہت زیادہ آن اینڈ آف جو ہے وہ فائدے لے رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ ایک وقت میں 2 نوکریاں کر رہی تھیں، ایک بیرون ملک یعنی دبئی میں اور ایک پاکستان میں، اور دونوں جگہ سے وہ سیلری لیتی تھیں. اس کے لیے انہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب آپ کا جو جھگڑا ہے وہ ریحام خان کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، تو چھوڑے پرے اس کو، یہ عورت ہی ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو اپنی باجی جان سے ملواتی ہوں. باجی جان کون تھی؟ باجی جان تھی بشرا مانیکا صاحبہ. تو وہ بڑی اللہ والی ہیں، وہ ولی اللہ ہیں، آپ ان سے ملیے. عمران خان صاحب بیچارے جو تھے معصوم بھولے والے ٹریپ میں آ گئے، اور عمران خان صاحب جو تھے وہ جا پہنچے بشرا بی بی کے پاس. بشرا بی بی کے پاس جب وہ گئے تو ان کے ہمراہ، ان کے 2 ہمراز تھے، ایک تھے جی اون چودھری، دوسرے تھے زلفی بخاری. اب وہاں پہ جب پہنچے تو بشرا بی بی نے کیا کیا؟ بشرا بی بی نے سب سے پہلے نا شف 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 کیا، مطلب کہ ان کو دم درود کیا، اور بڑی اچھی بات ہے دم درود کرنا. اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کو تھوڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ میں ایک ٹرانس پہ چلا گیا ہوں، مجھے بہت سکون مل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلا شف شف آئے. اگلا شف شف کون تھا؟ اگلا تھا جی اگلا شکار زلفی بخاری. اس کو کیا شف شف پوچھا تمہیں بھی کوئی افاقہ ہوا ہے؟ اب زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی بڑا ہی افاقہ ہوا ہے. پھر آئے اون چودھری. اون چودھری کو کہا شف شف تو جو تھے نا اون چودھری، ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے جھوٹ بول دیا. انہوں نے کہا کہ بس میں نے ایویں کہہ دیا کہ ہاں مجھے بڑا افاقہ ہوا ہے. اب یہ تینوں جن کو شف لگی نا، تینوں کی شادیاں انہوں نے کروائیں. کس کس کے ساتھ شادی کروائی؟ اون چودھری کی شادی کروائی فلم سٹار نور کے ساتھ، اور زلفی بخاری کی شادی کروائی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور جو نمبر 1 شف تھے ان کی جان چھڑوائی ریحام خان سے، اور ان کے ساتھ شادی کی خود. لیکن اب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ پیش آیا سن 2016 میں. سن 2016 میں جب شف شف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس کو سب سے پہلے قندیل بلوچ جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، انہوں نے بتایا تھا. اچھا، قندیل بلوچ کی کہانی بھی آپ نے سن لی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو اینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا. وہ مانیکا صاحب کی موجودگی میں بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ایک الگ کمرے میں چلے جایا کرتے تھے، جس کو لوگ جو ہیں وہ برا نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ والی ہو گئی ہے، اندر اللہ ہی چل رہا ہوگا، لیکن اندر کیا ہو رہا ہوتا تھا وہ کسی کو نہیں پتا. بہرحال اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ اس مطلب یہ باتیں وہ ہیں جو سنی سنائی ہیں. ظاہری بات ہے میں اس وقت موجود نہیں تھی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہ کہتی ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور اس جادو کا توڑ یہ ہے کہ آپ کو میرے پاس 3 سے 4 مرتبہ آنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آؤں گا. لیکن عمران خان صاحب جو تھے وہ بشرا بی بی کے پاس صرف ایک دفعہ گئے، پہلے شروع میں سٹارٹنگ کی بات. ایک دفعہ جانے کے بعد وہ پھر بنی گالا چلے گئے، ان کو وہاں پہ کوئی کام تھا. بشرا بی بی انتظار میں رہیں، اور جب انہوں نے دیکھا وہ بیانہ طور پہ کہ عمران خان نہیں آئے، تو یہاں تک بتانے والے بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی نے ایک کرائے کا گھر لیا بنی گالا کے قریب، اور بنی گالا کے قریب انہوں نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک خاتون رہنے والی کہیں اور کی ہو، اور وہ کرائے پہ گھر لے کے بنی گالا کے پاس رہنا شروع ہو گئی ہے. مطلب یہ کہ ان کو شکار پھنسانا تھا، اور یہ تینوں شکار شف شف والے جو نا ان کے ریڈار پہ آ چکے ہوئے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. انہوں نے کہا کہ جی
میری پیرنی میرے گھر کے آس پاس رہ رہی ہے, میں تو روز جا سکتا ہوں. پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس بات کا عمران خان کو یقین دلا دیا کہ جو ریحام خان ہے وہ ٹھیک عورت نہیں ہے, اس نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے, اس جادو کے توڑ کی وجہ سے میں آپ کے گھر کے پاس رہ رہی ہوں. دیکھیں میرے کتنے ایکسپینسز لگ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ سے, اپنے مرید سے بہت پیار ہے, مجھے اپنے درویش سے بہت پیار ہے, لہٰذا آپ کو اس خاتون کو طلاق دینا پڑے گی. اس پہ عمران خان صاحب نے اپنی پیرنی صاحبہ کے سامنے ایک اور بات رکھی کہ میرا نا بڑا ہی دل کرتا ہے, 22 سال گزر گئے نے, اینی سٹرگل کیتی ہے, ایڈا وڈا میں ہیرو ہوں, اینا خوبصورت, اینا ہینڈسم, میں پاکستان دا, یعنی مجھے پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. اس پہ انہوں نے کہا کہ تم وزیر اعظم بن سکتے ہو, لیکن وہ جو شرط ہے نا وزیر اعظم بننے کی, وہ تم پوری نہیں کر سکتے. عمران خان نے کہا کیوں نہیں کر سکتا, آپ مجھے بتائیں. انہوں نے کہا شرط نمبر 1 یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی ازدواجی زندگی میں اور اپنی گھریلو زندگی میں سکون چاہیے, تو سب سے پہلے تو تم نے ریحام خان کو طلاق دینی ہے, اور طلاق بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر دینی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنی ہے, تاکہ میں شف شف جو ہے اسے کرنے کے لیے تمہیں میرے پاس نہ آنا پڑے, مجھے تمہارے پاس نہ آنا پڑے, یہ ساتھ ساتھ رہتے ہوئے شف شف ہو. تو اب یہ شف شفاف شف کا سلسلہ جو ہے یہ ہر وقت, تاکہ میں 24 گھنٹے تمہارے ساتھ کر سکوں, تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا. اب اس کے اوپر جو اون چودھری ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں, انہوں نے اپنے مختلف انٹرویوز کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے اور میرے جو قریبی ساتھی وغیرہ تھے ان سے کہا کہ ریحام خان نے لنڈن کب جانا ہے, کیونکہ ریحام خان تو لنڈن سے آتی تھیں. تو انہوں نے کہا کب جانا ہے, اس نے کہا جی فلاں فلاں تاریخ کو جانا ہے. انہوں نے کہا جس وقت ریحام خان لنڈن میں لینڈ کرے گی اسی وقت بس مجھے ریمائنڈر دینا ہے. ریحام خان کی آئی ہائے ہائے کیا قسمت خراب نکلی. جیسے انہوں نے لینڈ کیا, عمران خان صاحب نے ان کو میسج کے تھرو, ای میل کے تھرو جو ہے ان کو طلاق بھیج دی. جیسے ہی ریحام خان نے وہ ای میل پڑھی, ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اے ہو کی رہا ہے. لیکن تب تک عمران خان جو ہیں وہ شف سرکار کی انگوٹھی پہن چکے ہوئے تھے, کیونکہ سن 2016 کی بات ہے جب وہ انگوٹھی پہن چکے تھے, جو قندیل بلوچ نے بتایا, اور یہ سلسلہ جو ہے 2017 کا ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد کیا ہوا, خان صاحب بھاگتے ہوئے گئے اور انہوں نے بشریٰ بی بی سے کہا کہ جی میں نے طلاق دے دی ہے, آگے میرے لیے کیا حکم ہے. تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, میں مانیکا صاحب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ شادی کروں گی, اور آپ کو شادی بھی میرے ساتھ انہی 24 گھنٹوں کے اندر کرنی ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی ہوگی, مطلب جیسے ابھی آپ نے چھوڑا ہوگا تو, یا جو بھی ڈیٹس ہوں گی, سوری میں معذرت چاہتی ہوں کہ ڈیٹس تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی, لیکن اگر آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے, آپ نے ابھی چھوڑ دیا ہے اکارڈنگ ٹو یو, کہ آپ نے کہا کہ 1 مہینہ گزر چکا ہے, تو پھر بھی اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ عدت پوری نہیں ہوتی, تو پھر یہ کیا سلسلہ ہے. اس پہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ اصل میں جو میرے وہ ہیں نا, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ جو آ کے آپ کو بتاتے ہیں, آئی مین آپ کے ہمزاد ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ میرے ساتھ ہوگا دوران عدت. اچھا, اب عدت کے دوران لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آخر اتنی جلدی کیا مچی ہوئی تھی. بشریٰ بی بی نے عمران خان کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے دوران عدت جو شادی کرنی ہے, اس شادی کے دوران میں نے کچھ ایسے عملیات کرنے ہیں جن کا تعلق آپ کے وزیر اعظم بننے سے ہے. اگر آپ میرے ساتھ دوران عدت شف شف نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا. جس پہ عمران خان صاحب جو تھے ان کا تو الٹیمیٹلی گول ہی یہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے, چاہے اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے. انہوں نے کہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, تم نے دوران عدت کرنی ہے تم کر لو. میری اپنی پارٹی کا بندہ ہے, یعنی کہ یہ مفتی صاحب جنہوں نے اب ان کے خلاف بیان دیا ہے, ان کو کال کیا, ان سے جھوٹ بولا, ان کو کہا کہ جی میرا نکاح کروا دو. لاہور میں آ کر انہوں نے نکاح کیا, اور جس گھر میں بیٹھ کے نکاح کیا اس کے بارے میں 2 اطلاعات ہیں. ایک یہ کہ وہ مانیکا صاحب کا گھر تھا, اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرا گوگی صاحبہ کا گھر تھا, کیونکہ دونوں کے گھر جو ہیں وہ لاہور میں تھے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کا گھر ہو سکتا ہے ان کا گھر ہو, لیکن بہرحال وہاں پر انہوں نے دوران عدت جو ہے وہ نکاح کر لیا. اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات ہے, انٹرول آنے سے پہلے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دوران عدت اتنا مجبور کیوں کیا گیا, عدت کو پورا کیوں نہیں کر لیا گیا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مولانا ہے, ان کا بیان میں آپ کو سنواتی ہوں. مولانا ہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جادو کے ماہر ہوتے ہیں وہ دوران عدت یا شریعت کو توڑ کر جو کام کرتے ہیں اس میں ان کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ذرا شدت آ جاتی ہے. ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. عدت میں نکاح کی ایک بہت بڑی وجہ جادوگری بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ بات یاد رکھیں, جادو میں شدت پیدا کرنے کے لیے عدت میں نکاح. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جادو بنیادی طور پہ جادو میں دوبارہ بول رہے, جادو میں شدت شدت پیدا کرنے کے لیے عدت میں نکاح کیا جاتا ہے, شیطان کو خوش کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں جادو ہوتا ہی شیطان کو خوش کرنے کے لیے. جی, تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا کہ دوران عدت کیوں نکاح کیا جاتا ہے. اب یہاں پر بہت سارے میرے یوتھیے بھائی جو ہے نا وہ ذرا آس پاس آ جائیں.
آ جائیں میرے پاس, کیونکہ وہ مجھے اب یہاں پر تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ جی غلطی بھی تو لگ سکتی ہے. اب جس عورت کو طلاق ہوئی ہو, میرا نہیں خیال کہ اس کو غلطی لگ سکتی ہے. اور دوسرا اس کا لاجیکل پروف میں آپ کو دیتی ہوں. پروف یہ ہے, اگر عمران خان صاحب کو یا بشریٰ بی بی کو غلطی لگ گئی تھی تو عمران خان نے دوبارہ سے انہی مولوی صاحب کو 2018 میں کیوں رابطہ کیا؟ 2018 میں ان کو یہ کیوں کہا کہ آؤ جی ساڈا پھر تو نکاح کراؤ؟ اس پہ جو مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا, اور مجھے پتا چلا کہ جناب یہ تو پھر سے شادی کے لیے بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں جی؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ جی اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا. تو اس سے سب سے بڑا ثبوت ان لوگوں کو مل گیا جو تنقید کر رہے ہیں, جو مولوی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اچھا, مولوی صاحب کے اوپر ایک اور بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو 5 سال کے بعد ہی یہ بات یاد آئی. جی نہیں, آج سے 3 سال پہلے بھی میں نے ان کا, یا 2 سال پہلے ان کا میں نے یہ بیان سنا تھا. پہلے بھی اگر آپ میرا پچھلے سال کا ویڈیو دیکھیں تو اس میں بھی میں یہ بتا چکی ہوں کہ مولوی صاحب نے کیا کہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ 2017 میں اگر انہوں نے شادی کروائی ہے ان کی, تو 2018 میں بھی یعنی کہ ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا گیا. تو وہ 5 سال تو نہیں بنتے, وہ 1 سال ہی بنتا ہے. یعنی کہ انہوں نے اگلے, ہاں مولوی صاحب کا یہ تھا کہ وہ پھر دوبارہ نکاح نہ کرواتے. وہ کہتے جی نہیں آپ تو ایک حرام رشتے میں رہ رہے ہو. لیکن بہرحال پتہ نہیں, وہ کیونکہ خود پی ٹی آئی کے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کہہ دیا. اب دیکھیں اس کے بعد جب یہ چامگوئیاں شروع ہوئیں, جب بشریٰ بی بی کے بارے میں لوگوں نے باتیں کرنا شروع کیں, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اپنے 5 بچوں کو چھوڑ کر وہ آ گئی ہیں, اور لوگوں نے بہت ساری باتیں کی. پھر زلفی بخاری کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی. پھر اس کے بعد اون چودھری کے ساتھ انہوں نے نور کی شادی کروا دی. اور مانیکا صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پہ بشریٰ بی بی کی جو بیٹی ہیں ان کی دوست کے ساتھ شادی کر لی. اس طرح یہ سارے آپس میں جو ہے نا ہیپیلی میرڈ لائف گزارنے لگے, اور مولوی صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن اس کے بعد سلسلہ کیا شروع ہوا؟ لوگوں نے جب بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کی تو ان کے تحفظ کے لیے سامنے کس کو لایا گیا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو. مولانا طارق جمیل سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی ماں ہیں, کہ پاکستان کی ماں ہیں, انہوں نے بہت نیک کام کیا ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر ان سے شادی کر کے, وہ تو شرعی پردہ کرتی ہیں, ان جیسی خاتون اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیا کہا تھا طارق جمیل صاحب نے؟ ملاحظہ فرمائیے. خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں, نقاب میں ہیں, پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی وہ ان 2 چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں, ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے. اچھا جی, مولانا طارق جمیل نے تو یہ کہہ دیا, لیکن حسن نثار صاحب کہاں پیچھے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا بات کی ذرا سنیں, پھر میں اس کے بعد آپ کو اس کے اندر کی بات بتاؤں گی. ذرا سنیے کہ حسن نثار کہہ رہے ہیں کہ جو عورت اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے آشنا کے لیے, اس کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہوتی. سنیے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ماں اگر بچے چھوڑ کے عاشق کے ساتھ مفرور ہو جائے, اس کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. اچھا جی, آپ لوگوں نے یہ بھی سن لیا. اب حسن نثار کے بارے میں یہ جو ویڈیو کلپ میں نے آپ کو سنوایا نا, بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے کہ انہوں نے بشریٰ مانیکا کے لیے کہا. نہیں, ایسا نہیں ہوا. دراصل انہوں نے یہ جنرل پرسیپشن کوئی اور بات ہو رہی تھی, اس پہ انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن اچانک سے جب ان کے منہ سے ساری بات نکل گئی نا, تو ان کو خیال آ کہ او ہو, اس کرائٹیریا پہ تو ساڑی اپنی شوف امی بھی پوری اتر دیے, تو شوف امی کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے, تو پھر وہ تھوڑا خاموش ہو گئے تھے. تو بیسیکلی اصل بات یہ ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی حسن نثار نے بشریٰ بی بی کے بارے میں کیا کہا تھا. اور اب فائنلی معاملہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ پچھلے 1 سال سے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں, یعنی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بیچ میں بہت زیادہ دوریاں آ چکی ہیں, ان کی سیپریشن ہو چکی ہوئی ہے. صرف اور صرف لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کیا گیا, بالکل اسی طرح سے جیسے ریحام خان کے ساتھ 7 محرم کو شادی کر لی گئی تھی, لیکن لوگوں کے سامنے نہیں بتایا گیا تھا, 2 مہینے چھپایا گیا تھا اور پھر ری انیکٹمنٹ کر کے دکھائی گئی تھی. بالکل اسی طرح سے جیسے بشریٰ بی بی کے ساتھ جو ہے وہ عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا تھا, مگر اس کو بھی چھپایا گیا تھا. بالکل اسی طرح سے اب سیپریشن کر لی گئی ہے, لیکن لوگوں سے چھپا لیا گیا ہے. اور بشریٰ بی بی ابھی چھوڑ کر اعلانیہ طور پہ اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم الگ الگ ہو گئے تو 1 اور 1 تو 11 ہوتے ہیں, لیکن اگر الگ الگ ہو گئے تو میری تو پوری مانیکا فیملی کو اٹھا کے لے جائیں گے میرے سمیت. اور میرے ساتھ وہاں جا کے مریم نواز تو فرائنگ پین کے ساتھ کپڑے استری کرتے تھے, تو میرا اڈا وڈا برقع جڑا نا وہ دن استری نہیں ہونا, سڑ جانا ہے. اسی لیے ابھی وہ وقتی طور پر ان کے ساتھ رکی ہوئی ہیں. ادروائز بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے. انہوں نے مانیکا صاحب کو کہہ دیا ہے کہ میری جگہ خالی رکھو, میں آ رہا ہوں. لیکن مانیکا نے کہا کہ ہن میرے کول تے آلریڈی ایک باجی ہے, چھوٹی جہی پیاری جہی. تو انہوں نے کہا کہ
اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا. اصل امی میں ہی ہوں کیونکہ بچے میرے ہیں سارے. تو خیر یہ ہے جی سارا معاملہ. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. اب وہ جو مولوی صاحب ہیں جنہوں نے نکاح کروایا تھا ان کی سخت کیریکٹر اسیسینیشن شروع ہو چکی ہے, اور وہ سخت کیریکٹر اسیسینیشن کے بارے میں جو میں اگلا ویڈیو آپ کو بتاؤں گی اس میں آپ کو تمام ثبوت بتاؤں گی. لیکن جانے سے پہلے مجھے مرحوم مشاہد اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ یاد آ گئے ہیں. میرے لیے وہ ایک والد جیسے تھے, اور یقین کریں وہ ہمارے شو میں بہت آیا کرتے تھے خبرناک میں, اور مجھ سے اتنی محبت وہ رکھتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ روحانی شخص تھے, اور ہمیشہ میں نے ان کے منہ سے جب بھی باتیں سنی نا روحانیت سے ریلیٹڈ اسلامک باتیں سنی. اور انہوں نے ایک دفعہ اسمبلی میں شاید یا سینٹ میں کہاں انہوں نے ایک شعر سنایا تھا. وہ شعر مجھے آج بھی یاد ہے اور میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھا تھا. میں وہ آپ کو سنا کر اس ولاگ کا اینڈ کروں گی کہ کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے, اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے, چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بان.